Welcome to my YouTube channel. देखिए, मकतब तशय्यो में जहाँ मरने के मामलात हैं, मकतब तशय्यो में जहाँ शादी ब्याह के मामलात हैं, मकतब तशय्यो में जहाँ रसूमात के मामलात हैं, तो एक बात याद रखें कि इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ या तो आयत कुरानी से साबित है या हदीस मासूम से साबित। कोई काम ऐसा नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है कि जो बात आयत कुरानी या हदीस मासूम से साबित ना हो। अच्छा, अब यकीनन मैं भी ये चाहता हूँ, आप भी ये चाहते हैं, जाने वाले चले गए उनका इसाले सवाब हो और हम अपने मरहले मौत को किस तरह बारगाह खुदा से बहुत अच्छे अंदाज में सेटल कर सकते हैं। ये लफ्ज़ मैंने इंग्लिश के जो चुना किसी वजह से, कि यकीनन मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में एक बात इरशाद फरमा रहे हैं, और बहुत से उलमाए कराम, उलमाए अखलाक, आयतुल्लाह दस्तगीर शिराज़ी हुए, दीगर उलमाए कराम, मुज्तहिदीन कराम हुए, वो ये बात उन्होंने भी अपनी किताबों में इस कौल इमाम को लिखा। वो कौल क्या है? वो कौल वाकई हमारे आपकी सोच का कौल है कि जब इंसान इस दुनिया से जाएगा तो तीन कैफियतें हैं। या तो उसे पता है वो जन्नत जा रहा है, जो मौला मुत्तक़ीन इरशाद फरमा रहे हैं, या उसको पता है कि वो जहन्नुम जा रहा है। तीसरी कैफियत बैन बैन के नहीं पता कि जन्नत की तरफ भेज दिए जाऊं, नहीं पता जहन्नुम की तरफ भेज दिए जाऊं। अब ये वाली कैफियत यकीनन मेरी, आपकी, बहुत सारे अफराद की यही कैफियत होगी। लेकिन क्या परवरदिगार आलम ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया था कि जिस सिस्टम को हम अप्लाई करके या उस पर अमल करके, उसको फॉलो करके मौला के उस कौल की जानिब हो जाते। देखें, एक कौल की जानिब तो जाना बड़े आसान है और उसमें किसी भी किस्म की तहकीक की ज़रूरत नहीं। यानी अगर किसी को जहन्नम में जाना हो तो मसला ही नहीं है ना, फिर तो वो तो गुनाह पे गुनाह किए चले जाए, उससे मुझे कहाँ जाओगे, का सीधे जहन्नुम। लेकिन जब बात जन्नत की आती है कि जन्नत में जाना है, तो क्या परवरदिगार आलम ने कोई ऐसा निज़ाम नहीं दिया हमें जिस निज़ाम पर अमल करके हम यकीनी बुनियाद पर ये कह सकें इंशाअल्लाह हम जन्नत की जानिब जाएंगे? मामला ये भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कोई इंसान बस शक में ही रहे। ये तो इनकिसारी होती है, जो इज्ज होता है, जिसकी बुनियाद पर इंसान ये कहता है मैं तो गुनहगार हूं। यानी बहुत नेक शख्स भी अपने आप के लिए ये कहता है मैं तो बहुत गुनहगार। तो अगर ये मान लिया जाए कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, इसका मतलब किसी का ये कहना ये तो बहुत मुश्किल काम है कि जन्नत की तरफ का कह दें, इसका मतलब इस चीज़ को तो आप कबूल कर रहे हैं कि काम तो मौजूद है। वो अलग बात है, आपने अपनी ज़बान से कह दिया मुश्किल है। इसका मतलब अगर किसी के लिए कोई काम मुश्किल है तो किसी के लिए कोई काम आसान भी है। यानी अगर मैं आप मुज्तहिदीन कराम, या मसलन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कुछ ऐसे लोगों के नाम लूँ और उन लोगों के लिए कहूं कि ये लोग ये कहें हम तो सीधे जन्नत में जाएंगे, नंबर 1 शोहदा करो, आप कहेंगे हाँ वो तो जन्नत में ही जाएंगे। तो सैयद शोहदा के अलावा हज़रत अब्बास, जनाब कासिम अली अकबर के अलावा, औना मोहम्मद के अलावा, जनाब अली असगर के अलावा, अली अकबर के अलावा, और जवाना ने बनी हाशिम को ज़रा निकाल दीजिए, मशहूर तादाद 72 शोहदा करबला की। याद रखिएगा मशहूर तादाद 72 है, लेकिन 72 नहीं है। आयतुल्लाह इज्तिहादी ने ये बात इरशाद फरमाई 72 तो वो थे जो मदीना से इमाम हुसैन के साथ साथ थे, और इमाम हुसैन जहाँ जहाँ से मदीना से निकले मक्का आए, मक्का के बाद वो करबला तक जब पहुँचे हैं, रास्ते में बहुत सी जगहों पर इमाम ने खिताब किया और अपनी मदद नहीं, मदद मुश्किल में ली जाती है, मदद कमज़ोर लेता है। इमाम ने अपने इस कारवान की तरफ लोगों को मुतवज्जह किया जिसे आने आ जाए। देखिए एक अजीब सी बात है, मैंने ये बात कही कि मदद नहीं, अगर मुझे पता है कि मैं ये फला मुश्किल काम करने के लिए खड़ा हो जाऊंगा, मुझे मदद की जरूरत पड़ जाएगी, अगर मैं ना भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या मैं वो काम करूंगा? आप कहेंगे नहीं वो काम नहीं करेंगे आप, क्योंकि उस मदद में भी मुझे यकीन नहीं होगा कि लोग मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैं उस काम को करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? मुझे पता है लोगों की इसमें जरूरत पड़ जाएगी और पता नहीं लोग मेरी मदद करें नहीं करें। अगर नहीं की लोगों ने मदद तो मैं तो मुसीबत में फंस जाऊंगा।
اس سے بہتر یہ کام نہ کروں. اور امام حسین کو تو یہ کام کرنا تھا، تو کیا ہم اتنی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جسے مدد کی ضرورت پڑے، پتہ نہیں لوگ مدد کریں نہ کریں. امام حسین کا یہ کام کرنا اس اعتبار سے نہیں کہ وہ مدد کے لیے پکارے ہوں. آپ دیکھیں امام حسین نے جو مدد کے لیے پکارا، ہو سکتا ہے کوئی نیچے سے اٹھ کے یہ کہتے آغا صاحب پھر وہ حل من ناصرین ینصرنا کا کیا کریں گے؟ تو وہ امام حسین اپنی مدد کا تھوڑی کہہ رہے ہیں. امام حسین اپنی مدد کا کہیں نہیں رہتے، کہ نہیں امام حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصرین ینصرنا، ہے جو کوئی میری مدد کرے. اچھا اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ اگر یہ کہا جائے کہ جناب کمزور شخص جب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لیے مدد کے لیے لوگوں کو پکارتا ہے. کسی سے یہ لکھوا لیجئے پرچے پہ، بھئی لکھ کے دے دو اگر کوئی کمزور ہو جاتا ہے تو وہ مدد کے لیے پکارتا ہے. اگر وہ لکھ کے دے دے فوراً نیچے قرآن کی آیت لگا دیجئے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب بتائیے اب کیا کریں گے؟ ابھی تو آپ کا نظریہ ہم نے یہاں لکھوا لیا، سائن بھی کروا لیا آپ سے. آپ نے کہا جو مدد کے لیے پکارتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. ضروری نہیں مدد کے لیے پکارنے والا کمزور ہو سکتا ہے مدد کے لیے پکارنے والا آپ کی مدد کر رہا ہو، اپنی نہیں کر رہا. امام حسین نے جو کربلا کی طرف بلایا، اپنے کاروان کی طرف بلایا، امام حسین نے اپنی مدد کے لیے نہیں، خود اس شخص کی مدد کے لیے پکارا تھا کہ تم کامیاب ہو جاؤ، حسین کے ساتھ آ کر تم کامیاب ہو جاؤ. باقاعدہ قرآن کی آیت موجود ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اگر ظاہری الفاظ کو لے لیے جائے کہ جو ظاہری الفاظ ہیں بس وہی چلیں گے، تو پھر ظاہری الفاظ میں تو خدا بھی کہہ رہے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور وہاں بھی امام حسین یہی کہہ رہے ہیں. اچھا درمیان میں ایک اور چیز ملتی ہے ہمیں جہاں رسول خدا نے بھی کہا ہے کوئی جو میری مدد کرے، دعوت ذوالعشیرہ. رسول خدا نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا جو میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا. لیکن اللہ بھی مدد کے لیے پکار رہا ہے. میرا عنوان مدد نہیں ہے، تو ایک عنوان آئے تو بیچ میں بات نکل آئی. اللہ بھی مدد کے لیے پکار رہا ہے، رسول بھی مدد کا کہہ رہے ہیں، امام حسین بھی مدد کا کہہ رہے ہیں. تو یہ مدد کون سی ہے؟ یہ مدد اپنے لیے نہیں ہے، یہ مدد دین خدا کی مدد ہے. کوئی دین خدا کی مدد کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ خزانہ محترم آپ کا یہاں آنا اور کچھ لوگوں کا امر مرحومین کے لیے مجلس کرنا یہ مدد نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مرحومین کے اس سفر کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں اس مجلس سے اصال ثواب کے ذریعے. حسن مجاہد صاحب کی مجلس ہے یا ان کے بچوں نے اپنے والد کی، اپنے بھائی کی اور اپنی والدہ کی جس خاتون کی مجلس کی ہے، کس لیے کی ہے؟ تاکہ وہ جس مقام پر پہنچ گئے ہیں وہاں مقام بڑھتے رہیں. اور جب تک ہم اس کو یقینی کیفیت میں نہیں دیکھیں گے نا عزیزان تو ہم لطف نہیں اٹھا سکتے. یعنی جب معصومین سے پوچھا گیا کہ جنت میں درجات کتنے، یہ بات آیت اللہ خوئی نے اپنی کتاب فلسفہ معجزہ میں لکھی، جو قرآن سے متعلق کتاب ہے فلسفہ معجزہ، اس میں لکھی یہ حدیث آیت اللہ خوئی نے کہ جب کسی نے پوچھا کہ جنت میں درجات کتنے ہیں، کہ جتنی قرآن میں آیات ہیں، آیت قرآنی پڑھتے چلے جاؤ، جنت میں مقام بلند کرتے چلے جاؤ. اب جن لوگوں نے اپنے مرحومین کی آج مجلس رکھی، جو رکھتے رہتے ہیں یا رکھیں گے، تو وہ جیسے جیسے ایصال ثواب یہاں سے کرتے جاتے ہیں، ایصال معنی ہوتا ہے بھیجنا، جیسے ہی ثواب یہاں سے بھیجتے چلے جاتے ہیں وہاں پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ اپنی جگہ ہے، ایصال ثواب کا معاملہ اپنی جگہ ہے. دو چیزیں ہمارے سامنے ابھی بھی آتے آتے کبھی کبھار لوگ ہم سے ٹیلی فون پہ یا ویسے بات کرتے تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کس بات کو ممبر سے زیادہ بیان کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک غریب آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ جناب یا یوں سمجھ لیجیے گھر میں باپ کے لیے ایک ضرورت پڑ گئی ہے کہ بچوں کو کپڑے دلائے یا بچے کو کھانا کھلائے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اب یہ باپ کو فیصلہ کرنا ہے، عقلی تقاضا کیا کہتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں جناب آپ کے جواب دیں گے، آپ کے کھانا کھلانا ضروری ہے، جان ہے تو جہان ہے. یہ زندہ ہوں گے تو کپڑے پہنیں گے نا، جب زندہ ہی نہیں ہوں گے تو کپڑے کہاں سے پہنیں گے؟ تو بس جس طرح ہم اپنے گھر والوں کے لیے سوچتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے زیادہ افضل ہے، یعنی واجب اور اوجب، یوں سمجھ لیجیے، تو مرحومین کے لیے بھی ہم اسی طرح سوچیں کہ ان کے لیے
واجب اوجب میں کیا ہے؟ تو اوجب کیا ہے؟ اوجب یہ ہے کہ ہم ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوائیں، یہ اوجب نہیں۔ اسی طرح واجب تو قرار دے سکتے ہیں آپ، لیکن اوجب نہیں ہے۔ اوجب یہ ہے کہ ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو کم کروائیں۔ اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوگا، اب وہ تو غلط کر کے نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک چلے گئے، ہم یہاں سے کمی کیسے کروا سکتے ہیں؟ اب تو لکھ دیا گیا، فرشتے نے لکھ دیا، اور وہ اس کے بابت اس مقام پر موجود ہیں جہاں ان کو مقام پر ہونا چاہیے ان گناہوں کی وجہ سے، تو ہم گناہوں کو کم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک ہے نیکی کا بھیجنا، ایک ہے گناہ کا کم کرنا۔ اوجب یہ ہے کہ گناہ کا کم کر دیا جائے چاہے نیکی نہ بھیجی جائے۔ یہ تھوڑی سی مشکل بحث لگ رہی ہے، لیکن اس کو سمجھیے کہ جب کسی کا موت ہو جائے تو فوراً سوچے کہ میرا مرحوم اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے، واجب یا اوجب؟ اوجب کیا ہے؟ اس کے گناہوں میں کمی کی جائے۔ واجب کیا بنا؟ کہ اس کے نیکیوں میں اضافہ کیا جائے۔ اب یہ جو پہلا مرحلہ ہے اوجب کا، واجب سے ایک درجہ ایک ڈگری اوپر، وہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ میرے والد، میرے بھائی، میری ماں، میرے رشتہ دار، میرا چچا، تایا، دادا، دادی، جس کی بھی انسان سوچے کہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ نماز تو پڑھتے تھے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ نماز قضا کی گا؟ نہیں، ہمارے ہوش میں تو ہم نے نہیں دیکھا کبھی انہوں نے کوئی نماز قضا کی ہو۔ اچھا، پھر بھی کہاں بیماری کے عالم میں کچھ عرصہ پڑے رہے تھے بستر علالت پر، اس میں کچھ روزے بھی چھوٹے تو نمازیں بھی چھوٹ گئی تھیں۔ یہ ہے وہ مرحلہ جس کو میں نے اوجب کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ گناہ ان سے سرزد ہو گیا، چاہے وہ حالت اجباری میں، مجبوری میں ہوا ہے، لیکن یہ گناہ ہوا ان سے سرزد۔ تو سب سے پہلا مرحلہ کیا آیا مرنے والے کے متعلقین کے لیے، وارثین کے لیے؟ پہلے وہ نمازوں کو ادا کرنا۔ یہ خشک بحث لوگوں میں لگتی ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے تو خشک بحث ہے، لیکن مردے کے لیے خشک ہونے والی بحث ہے۔ وہ خوش ہوگا وہاں کہ میرے اوپر جو برڈن تھا میری اولاد نے وہ کم کر دیا، یعنی جو میری نمازیں رہ گئی تھی انہیں نہیں پتا، مثلا اولاد نے کہا باپ نے اتنا چھوڑا ہمارے لیے، ہمیں اتنا مقام دلا دیا، پڑھا دیا، لکھا دیا، اور اس قابل کر دیا ہم بہت سی دولت دنیا کما سکتے ہیں اور کما رہے ہیں، صرف باپ کے مرہون منت کہ اس نے ہمیں پڑھا لکھا دیا، تمیز سکھائی، علم دیا، ادب سکھایا، ہمیں بزنس کرا دیا، اور اب وہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں پار لگانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری یہی ہے کہ اب میں ان کے گناہوں میں کمی کے وہ اثرات دیکھوں کس طرح ہو سکتے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزے، نمبر 3 قرض معلوم کر لیجیے کہ اگر قرض ہو، کبھی کسی دوست سے، کسی محلے والے سے، کسی رشتہ دار سے کوئی قرض لیا ہو تو وعدہ کر دے۔ ذرا محترم، ضروری ہے اس بحث کا ہونا مجلسوں میں۔ ادھر ادھر کے لیے تو ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس بات کے لیے نہیں سوچا جاتا۔ ہمارے استاد نے میرے جب والد کی مجلس پڑھی، اس میں بڑا اچھا لطیف نقطہ مولانا صابر صاحب نے پڑھا، واقعی بڑا اعلیٰ نقطہ تھا وہ۔ اگر ہم کسی جنازے میں جائیں اور اس طرح عمل کر لیں تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ حسن عارف صاحب کے جنازے میں جتنے بھی لوگ تھے، 200 تھے، 300 تھے، 400، 500، 1000، 100، 50، 10، 20، جتنے بھی تھے، ایک کام یہ کرتے، وہ 1000 افراد، وہ 500 افراد، ہر شخص وضو کرتا اور مسجد میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، جس مرحوم کی میت میں آ رہا ہوں اس کی ایک دن کی نماز پڑھاؤں، جس میں 15-17 منٹ لگتے، 17 رکعت میں 17 منٹ لگتے۔ اب اگر 500 افراد کھڑے ہو کے ایک ایک دن کی نماز پڑھ رہے تھے تو تقریباً 1.25 سال 1.5 سال کی نمازوں کا برڈن ہٹ جاتا اس مرحوم کے اوپر سے، قبل اس کے کہ اسے سپرد قبر کیا جاتا۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اوجب کیا ہے، اور دوسرا مرحلہ کیا ہے، واجب۔ اب وہ چیزیں آتی ہیں، مجلس کروا دو اور سارے کام کروا دو، ازل۔ لیکن اب اس مرحلے کو بیان کرنے کا اس سے پہلے والا مرحلہ کیا تھا، جو ہم آپ جس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ اور جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ دیکھیں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں کہ انہوں نے ہمیں کسی مقام پر، یعنی زندگی کے کسی ذرہ برابر لمحے پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہر چیز کے لیے، یعنی یوں سمجھ لیجیے ہمیں ناخن تک کاٹنے ہوں جمعے کو یا جمعرات کو تو یہ بتائے کہ کب کاٹنا ہے ناخن،
یہ بھی بتایا کہ کون سی انگلی سے ناخن شروع کرو کاٹنا. جب معصوم ہمیں ناخن کاٹنے پہ تنہا نہیں چھوڑ رہے، چاہے جائے کہ ہمارے بڑے بڑے دنیا کے کام واجبات میں مستحبات میں معصومین ہمیں اچھا ناخن ہم جیسے جی چاہے کاٹ لیں، انگوٹھے سے شروع کر دیں، درمیانی انگلی سے شروع کر دیں، بڑا ناخن جو لگ رہا تھا وہ کاٹ دیں. میں ناخن ہی تو کٹتے ہیں، کٹنے ہم نے کوئی جمعے کے دن کاٹنا نہایت ثواب ہے. صحت مندی آتی ہے، رزق بڑھتا ہے. تہذیب الاسلام میں آیت علامہ مجلسی کی جا کے پڑھیں کیا لکھا ہے. اس کے علاوہ ثواب العمل عقاب الاعمال میں کیا لکھا ہوا، یہی تو لکھا ہے. صحت بنتی ہے جمعے کو اور رزق بڑھتا ہے. اس لیے اکثر لوگ جمعے والے دن بال وغیرہ کٹوانے جاتے ہیں، ناخن وغیرہ تراشتے ہیں. اذن وقت تو جن معصومین نے زندگی کے اتنے سے لمحے میں ہمیں نہیں چھوڑا. لباس بدلنا ہے تو کیسے بدلنا ہے، پہلے کون سے پائچے میں پیر ڈالنا ہے، کون سے پائچے میں نہیں ڈالنا، آپ اندازہ کریں. میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، جب معصومین علیہ السلام اتنے سے مرحلوں کو نہیں چھوڑ رہے، پھر معصومین علیہ السلام خصوصاً رسول اللہ قیادت کے رہبری کے معاملے کو کیسے دنیا میں تنہا چھوڑ جائیں گے. تو ناخن کے مرحلے کو، اور یہی گفتگو کا طریقہ ہم غیر تشیع سے بھی کر سکتے ہیں کہ جناب کیا آپ کے یہاں رسول خدا کی کوئی حدیث ایسی موجود ہے جس میں ناخن کاٹنے کا ہو کہ کس طرح کٹیں گے. اگر سوچنے لگ جائے تو آپ نے کہا اگر اس نے جواب دیا تو پھنستا چلا جائے گا. کہا اچھا کہ آپ کے یہاں کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ پہلے قمیض بدلنے ہے پہلے شلوار بدلنے کا؟ پہلے شلوار بدلنے کا حکم ہے. اچھا کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ رسول خدا کی. اچھا سیدھا پیر پہلے پائچہ ڈالیں الٹا پیر؟ ارے بھائی پہلے سیدھا ڈال لیجیے. اچھا یہ کہاں لکھا ہے؟ کہا رسول خدا. کہ جو رسول یہ بتا کے جا رہا ہو تو اپنے بعد یہ بتا کے نہیں جائے گا کہ میرے بعد رہبر اور رہنما کون ہوگا. آپ اندازہ کریں کہ حضرت رسول خدا کسی مرحلے پہ تنہا نہیں چھوڑے. تو کیا جو ان تمام مراحل پہ ہمیں دنیا میں تنہا نہیں چھوڑے، جس پہ اگر عمل ہم نہ بھی کریں تب بھی ہماری زندگی پر ظاہراً کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی اگر آپ نے شلوار کھڑے ہو کر بیٹھ کے پہن لی، ناخن الٹے پیر کے پہلے شروع کر دیے، سیدھے پیر کے بعد میں یا سیدھے میں کسی انگوٹھے سے شروع کر دیے، اس میں کوئی عیب تھوڑی ہے. بس آپ نے سنت پہ عمل نہیں کیا، وہ اتنی سی بات ہے نا. لیکن اذن اب مرحلہ اور آگے چلا. ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ اتنی ساری چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ناخن کاٹنا ہے، اس طرح کپڑے پہننا ہے. یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے کہ کسی طرح کے روح آسانی سے کیسے نکلے گی، یہ بتا دیجئے. آسانی سے روح نکلنے کا طریقہ بتا دیجئے. یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے کہ جب قبر میں جا رہے ہوں گے جو وحشت ہوگی اس وحشت سے نجات کا طریقہ کون سا ہے. یا رسول اللہ جب مجھے قبر میں لٹا دیا جائے، قبر بند کر دی جائے گی، وہاں روشنی کا ذریعہ کیا ہوگا؟ بقول مولانا مرزا صادق خان صاحب کہ لائٹ بعد میں لوگ نہیں لگائیں گے، یہاں سے اپنے ساتھ بلب لے کے جائیے. آپ یہاں سے لائٹیں لے کے جائیے، یہاں سے وہاں ہوا کا انتظام کر کے جائیے. آپ کسی گھر میں شفٹ ہوتے ہیں یہ بتائیے وہاں جانے کے بعد الیکٹریشن کو بلاتے ہیں بھائی اندھیرا ہے آ جاؤ؟ نہیں، پہلے اس گھر میں اکیلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ گھر کیسا ہے، صفائی کرواتے ہیں، لائٹ کے نظام کو دیکھتے ہیں، پانی کے نظام کو، گیس کے نظام کو، کھڑکیاں وغیرہ یہ سب جب آپ صحیح پرفیکٹ کروا لیتے ہیں اس کے بعد گھر والوں کو کہتے ہیں اب آؤ یہ رہنے کے قابل ہو گیا. تو قبر کو پہلے اس قابل کر لیجئے جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے. اس قابل تو کر لیجئے. وہ کیسے ہوگی؟ آسان ہے، آسان مشکل نہیں ہے. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مشکل بنی کیسے تھی. بحیثیت مسلمان تو وہ آسان تھی، اللہ نے ہماری آسان رکھ دی تھی، آسان کر دی تھی. لیکن وہ مشکل بنی کیسے؟ پہلا مرحلہ والدین کو اذیت. کچھ لوگ زندگی میں دیتے ہیں، کچھ لوگ مرنے کے بعد دیتے ہیں. مرنے کے بعد کی اذیت کا مرحلہ عجیب ہے کہ کبھی وہ رشتہ داروں سے ناتا رشتہ توڑ کے کہتے ہیں ارے بھائی اب والد ہمارے مر گئے، اب ہمارے کسی کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ بات اماں مری تو ننیال چھوڑا، ابا مری تو ددیال چھوڑا. ننیال ددیال نہیں چھوڑا، ماں اور باپ کے روح کو اذیت پہنچائی. لاکھ خوش رکھتے تھے زندگی میں، لاکھ خیال رکھتے تھے ان کی خواہشات کا، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے حالی بیماری کا. لیکن مرنے کے بعد کیا ہو؟ بلکہ ان کے رشتہ داروں سے اور رابطوں کو مضبوط کر لیجئے.
تاکہ ان کی روح شاد آباد رہے. اور اس کے بعد میں نے جیسے کہ ابتدا میں غالباً یہاں مجلس میں کہا تھا یا کہیں مجلس میں کہا تھا فشار قبر الگ ہے، وحشت قبر الگ. وحشت قبر کیا ہے؟ قبر کا اندھیرا. وحشت قبر کیا ہے؟ قبر کی تنہائی. یہ وحشت قبر ہے. فشار قبر کیا ہے؟ دیواروں کا ایک ساتھ ملنا. لیکن لوگ یہ سمجھیں گے کہ جناب یہ مولوی حضرات یہ کہتے ہیں قبر کی دیوار آپس میں ملتی ہے یہ فشار قبر یہ ہوتا ہے. لیکن جب مردے کا گوشت اس کی ہڈیوں پر سے ختم ہو جاتے ہیں وہاں تو اس کی پسلی کوئی ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آتی. پسلیاں تو اس کی سلامت رہتی ہیں. تو حقیقت کیا ہے؟ پہلے وحشت قبر کو سمجھ لے، پھر فشار قبر. وحشت قبر کیا ہے؟ انسان اگر نمازیں پڑھ کر گیا ہے تو روایت میں لکھا کہ مردہ اپنے قبر میں ایک بلب کو پائے گا، ایک روشنی کو پا کے فرشتے سے پوچھے گا یہ کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے نماز کا نور ہے. اچھا، اس نماز کے بلب میں روشنی آئے گی کہاں سے؟ باہر سے نہیں آئے گی. آپ نے جتنی بڑھانی تھی بڑھا دی. وہ روشنی بڑھے گی کیسے؟ دیکھیں نماز پڑھی بلب ہو گیا. وہ آپ نے عقیق کی انگوٹھی پہنی، اس بلب کی روشنی اور بڑھ گئی. آپ نے خوشبو لگائی اور بڑھ گئی. آپ کا لباس پاک و پاکیزہ ایسا جیسے شادی کا لباس. کیا بہترین لباس زیب تن کر کے نماز پڑھ رہے تھے. جتنی اس لباس کے حوالے سے، انگوٹھی خوشبو کے حوالے سے، ایٹماسفیئر کے حوالے سے، جا نماز کے حوالے سے، یہ ملاقات خدا پہ جانے کا ایک ذریعہ ہی جائے نماز، اور سجدگاہ کے حوالے سے تسبیح کیا، ہر چیز بہترین. یعنی لوگ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں، کیا تسبیح ہے، کیا سجدگاہ ہے، اور کیا جائے نماز ہے، کیا ہی بہترین نماز ہے، کیا بہترین خوشبو، کتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتے ہیں نماز کے لیے. یعنی لوگ اپنی میٹنگز کے لیے تو بڑے بڑے پرفیوم، مہنگے پرفیوم بھی کتنے کا ہے؟ 10,000 کا ہے، پیرس سے منگوائے. اگر یہی چیز اس طرح ہو کہ خوشبو باہر سے منگوایا جائے، کہ یہ آپ اتنی خوشبویں منگواتے ہیں، کیوں منگواتے ہیں؟ کہا میں نماز کے وقت کوئی بھی نماز بغیر خوشبو کے نہیں پڑھتا. کہا وہاں سے منگواتے ہیں؟ کہا جتنی زیادہ مجھے بلب میں روشنی بڑھانی ہے تو اتنے ہی تو پیسے لگانے پڑیں گے. یہ ایک بلب تھا جس کی روشنی بڑھی. پھر دوسری روشنی کس سے بڑھی؟ نماز کے بعد روزے سے بڑھی. روزے کے اپنے بہت سارے معاملات تھے، صرف بھوکے پیاسے رہنا روزہ نہیں تھا، بلکہ پروردگار عالم جو چاہ رہا تھا کہ آپ کیسے بن جائیں. اس کے بعد خمس کا بلب، زکوٰۃ کا بلب، صلہ رحمی کا بلب، بہت سارے بلب. آپ فرشتوں سے پوچھتے جا رہے ہیں یہ کون سا بلب ہے؟ کہا یہ فلاں چیز کا بلب ہے، یہ فلاں چیز کا. پھر ایک بڑا سا بلب سر کے اوپر نظر آیا. فرشتوں سے پوچھا گیا، یعنی صاحب قبر نے فرشتوں سے پوچھا یہ بلب تو اب نہیں سمجھ آ گیا کہ جو اتنی بڑی روشنی میرے سر پہ موجود ہے یہ کس چیز کا بلب ہے؟ کہ یہ ولایت علی ابن ابی طالب کی روشنی ہے. یہ ولایت علی ابن ابی طالب کی روشنی، اتنا بڑا بلب. یعنی آپ سمجھ لیجئے جو ولایت علی ابن ابی طالب کو نہیں مانتا، نیک بانی کو نہیں مانتا. اب میں نے بہت ساری روشنیاں بیان کر دی. یاد رکھیے ان تمام چیزوں میں اگر کسی نے نالائقی کا مظاہرہ کیا، ان تمام چیزوں کی روشنی مدھم ہو جائے گی. مدھم ہوگی تو وحشت قبر شروع ہو جائے گی. یہ ایک مرحلہ مکمل ہوا. یہ وحشت قبر کیا تھی، اس سے نجات کا طریقہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ابھی سے مجھے وحشت قبر کا انتظام و اہتمام کرنا پڑے گا. اگلا مرحلہ کیا تھا؟ فشار قبر. دو باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، بہت ساری دو باتیں. نمبر ایک، پیشاب کی نجات. شیخ عباس قمی علیہ رحمہ منازل الاخرہ، اردو میں مرنے کے بعد کیا ہوگا کتاب کا نام. فشار قبر کے اسباب میں سے دو چیزیں. نمبر ایک، جو پیشاب کی نجاست میں احتیاط نہیں کرتا، طہارت کا خیال نہیں رکھتا، وہ فشار قبر میں ملوث ہوگا، فشار قبر میں گھیرا جائے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سوچتا تھا اس پیشاب کا فشار قبر سے کیا تعلق. جب حدیث میں ایک ادنا سا طالب علم، ناقص سا طالب علم جب چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھتا ہوں تو سوچتے ہیں اس کا تعلق وہاں کیسے بنا. دیکھیں اگر آپ نے پیشاب کی نجاست میں طہارت کا خیال نہیں رکھا، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں. پھر آپ کہیں گے ارے بھائی نماز، کہ نہیں نماز
تنگ ہے نماز میرے لیے. کیوں؟ کیونکہ نجس ہوں. اور بھی بہت ساری چیزوں میں کہا میں نجس ہوں. تو اسی چیز کا تعلق تو ہے تنگی سے. اگلی چیز کیا ہے جس کا معاشرے میں ہمارے بہت زیادہ عمل دخل ہے؟ وہ ہر علاقے میں وہ گناہ ہو رہا ہے، اور وہ گناہ کرنے والا جو ہے وہ امیر زیادہ کر رہا ہے، غریب کم کر رہا ہے. وہ کون؟ وہ ہے جو لوگوں کے راستے کو تنگ کرے گا، پروردگار عالم اس کی قبر کو تنگ کر دے گا. دوسرا مرحلہ تھا. میں نے اپنے گاڑی لی، ہم نے کہا گھر میں تو کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے، باہر کھڑی کر دی. گھڑی کی ارے بھائی چوری چکاری زیادہ ہو رہی ہے، جنگلے لگا دیے. جنگلے لگائے لوگوں نے کہا قبلہ یہ گلی اتنی سی تھی، آپ نے کہا بھائی کیا کریں، چوری چکاری ہے تو یہ تو ضروری تھا کرنا، یا آپ نے گھر اتنا اونچا بنا لیا ان فیوچر دور اندیشی کی وجہ سے. اب جو سیڑھیاں اس کی بنی تو اتنی گلی سے باہر نکل آئے، ہر شخص اعتراض کر رہا ہے کہ قبلہ یہ گلی میں آنے جانے کا رستہ آپ نے تنگ کر دیا. یاد رکھیں جو لوگوں کے آنے جانے کو رستے کو تنگ کرے گا، پروردگار عالم اس کی قبر کو تنگ کرے گا. شیخ عباس قمی علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں اب یہ رول ہر جگہ اپلائی کر لیجئے. آپ نے کہیں گاڑی کھڑی کر دی، شاپنگ سینٹر کے پاس ہوں، محلے میں ہوں، بازار میں ہوں، گاڑی کھڑی کر دی آپ نے، تنگ ہو رہے ہیں لوگ، کون کھڑی کر گیا ہے، یہ آنے جانے میں پریشانی ہو رہی ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ارے پریشانی ہو رہی ہے تو دوسرے راستے سے چلے جائیں، کیا ضروری ہے اسی راستے سے جانا؟ بھئی آپ نے گاڑی غلط کھڑی کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی دوسرے کے راستے کو اختیار کر لیجئے. آپ گاڑی کے لیے کوئی دوسری جگہ ڈھونڈ لیجئے. یہ تو لوگوں کے آنے جانے آمد و رفت کی جگہ ہے. تو اندازہ کیجئے کہ کتنا آسان تھا احادیث و سیرت معصومین سے اپنے موت کے مرحلے کو، قبر کے معاملے کو آسان سے آسان تر کرنا. ایسا نہیں ہے کہ بہت سی چیزیں ہمیں ڈارک میں رکھی گئی ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو افشا ہوں گی وہ چیزیں، اس کے بعد وہ واضح ہوں گی، تو فائدہ کیا ہوگا اگر قبر میں جانے کے بعد پتہ چلا؟ پروردگار ہی تو ہمیں زمین پر پتہ چلتا تو ہم وہاں سے انتظام و اہتمام کر کے آتے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہو تو ہم انتظام ہی نہیں کر کے آئے. اور پھر بات عقیدے کی، بس آخری بات، اور اس کے بعد مصائب کے چند جملے. احترام باپ، احترام ماں. دو چھوٹے سے واقعے کہ باپ کا احترام. نے واقعہ چند دنوں پہلے بھی بیان کیا تھا غالباً یہاں یا کہیں، کہ ایک حکیم نے ایک شخص کا علاج شروع اور اس کے بعد کہا یہی چیزیں مت کھانا. جس کا علاج کر رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ بادشاہ ہے. اس نے جان بوجھ کر بے احتیاطی کی دیکھنے کے لیے کہ یہ طبیب کتنا بہتر ہے، واقعی طبیب ہے یا نہیں. جب طبیب آئے، طبیب نے آتے ہی زخم کو دیکھا، کہا اچھا یہ بتائیے بے احتیاطی میں کیا بے احتیاطی کر دیا آپ نے؟ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا جو میں دوا دیتا ہوں میں اس کے لیے مطمئن ہوں کہ وہ دوا اثر کرتی ہے. دوا کا اثر نہ کرنا پہلی دلیل یہ بن رہی کہ آپ نے بے احتیاطی کی ہے. کہاں بے احتیاطی کی؟ کیوں کیا آپ نے؟ کہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم واقعی ایسی چیز کو جان سکتے ہو جس کو تم نے دیکھا نہ ہو. اندازہ کریں جب ایک طبیب ہمارے زخم کو دیکھ کر جان سکتا ہے تو ہمارا وقت کا امام ہمارے اعمال کو دیکھ کر جان سکتا ہے. لیکن اس طبیب سے بادشاہ نے کہا علاج اب تم ہی کرو گے. یہ تو میں نے جان لیا کہ تم واقعی طبیب ہو اور بہترین طبیب ہو. اب اس طبیب نے بہت ساری دوائیں بنائیں اور استعمال کرنے کو دیں، کوئی دوا اثر ہی نہیں کر رہی، دوا اثر ہی نہیں کر رہی. اس طبیب نے آخر میں ایک بات کہی بادشاہ سے، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے والد کو تو ایذا نہیں پہنچائی، تکلیف نہیں پہنچائی؟ کہا میری بیماری سے میرے والد کو تکلیف پہنچانے کا کیا تعلق؟ کہ یہ جو میری دوائیں ہیں اور جو آپ کا زخم ہے، یہ جو آپ کا مرض ہے، یہ مرض ان دواؤں سے صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر صحیح نہیں ہوتا تو اس کا نہیں ہوتا جس نے اپنے باپ کو ایذا پہنچائی. آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی شخص کے اوپر مہنگی سے مہنگی، ہیوی سے ہیوی ڈوز کی دوائیں اثر نہیں کر رہی، وہ ان ڈوز یا طبیب کی طرف جانے کے بجائے
توسل کرے خدا سے، رسول سے، امام سے رابطہ کرے پروردگارہ، جب یہ اثر نہیں کر رہے، اس کا مطلب اس زخم کے حوالے سے معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ معاملہ تجھ سے ہے۔ خداوند جو غلطیاں مجھ سے ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، محلے والوں کے حق میں، مومنوں کے حق میں حق تلفی کی غلطی ہو گئی ہے، خداوند معاف کر دے۔ لیکن اب تو آپ طبیب اصل کی طرف متوجہ ہو۔ اور پھر جب بات یہاں تک آ پہنچی تو خود آپس کا، سادات سے سادات کا اور غیر سادات کا سادات سے بہت خیال کرنا پڑا۔ یہ مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، آج میں اعتبار ثواب اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں کہ بلخ میں ایک شیعہ سید فیملی رہتی تھی، تو شیعہ سید فیملی کا سربراہ جو تھا بیچارہ مر گیا۔ اب 4 بیٹیاں اس کی، عورت کے لیے مشکل ہو گئی کہ یہ بیٹیاں کہاں سے پلیں گی، کس طرح پلیں گی، کیا ہوگا۔ بہرحال وہ بلخ سے سمرقند آ گئے وہ فیملی، اور اس ماں نے اپنی بیٹیوں کو ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد میں حفاظت کے غرض سے رکھ دیا کہ تم یہاں رہو، یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے شہر جا کے روٹی کا انتظام اہتمام کر کے آتی ہوں۔ یہ عورت نکلی، دیکھا ایک جگہ رش لگا ہوا تھا۔ اس سیدانی نے پوچھا، اچھا وہ بھی سید تھا، اس کی بیوی بھی سیدانی تھی، پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہاں کا ایک بادشاہ ہے، مسلمان ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو لوگ، یہ عورت بھی جو آگے بڑھی، اس نے بادشاہ سے کہا میری مدد کیجئے، میں سیدانی، میری 4 بیٹیاں ہیں۔ کہا یہاں کوئی تمہارے سید ہونے کی گواہی دے سکتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا نہیں، میرا تو اس میں کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہے، میں سیدانی ہوں۔ چلی گئی بیچاری روتی ہوئی۔ ایک جگہ اور گزری، وہاں بھی مدد کر رہا تھا کوئی۔ عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ اس شہر کا داروغہ ہے اور یہ مجوسی ہے۔ عورت نے کہا مسلمان نے تو نہیں دیا، اس سے ہی مانگ لیتی ہوں، بھوکے مر رہے ہیں میری بچیاں۔ عورت آگے بڑھی، اس نے کہا، دیکھا اس عورت کی طرف، کہ کیا چاہیے، کیا ہوا؟ کہا میں مسلمان ہوں، سیدانی ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں اور میں بھوکی ہوں، مجھے روٹیاں چاہیے۔ اس نے ایک شخص کہا تم یہیں کھڑی رہو۔ اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ میری زوجہ کو بلا کے لاؤ جلدی سے۔ داروغہ کی زوجہ کو بلا کے لایا، وہ بھی مجوسی تھی۔ کہ یہ سیدانی آئی ہے، اس کی بچیاں ہیں، اس کو ساتھ لے کے جاؤ احترام کے ساتھ، یہ رسول کا گھر آنا ہے، احترام سے لے کے آؤ اور اپنے گھر لے جاؤ۔ اس کی بیوی وہاں اس عورت کے ساتھ اس مسجد میں پہنچی، ان یتیم بچیوں کو اٹھایا، ان کو بہت عزت و احترام کیا کہ آپ رسول کے گھر آنے والے ہیں، سادات ہیں۔ اپنے گھر میں لائے، ان کو بہترین لباس دیا، نہلایا دھلایا، کھانا پینا، الگ سے آرام کے لیے کمرے کا، اپنے گھر کا ایک حصہ دیا۔ اس کے بعد آدھی رات کو اس مسلمان بادشاہ نے خواب دیکھا، کیا کہ رسول خدا محل میں بیٹھے ہیں، زمرد کے محل ہے، اور پرندہ رسول خدا کے سر پہ پھڑپڑا رہا ہے۔ یہی پہنچا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول خدا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، پھر معافی مانگ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی کیا ہو؟ کہ تم ہو کون؟ کہ رسول اللہ آپ کی امت کا مسلمان ہو، کا تمہارے مسلمان ہونے کی کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ نہیں تم یہ بتاؤ، تم نے کہا میں مسلمان ہوں، تمہارے مسلمان ہونے کی ان میں کوئی کون گواہی دے گا اس محل میں؟ یا رسول اللہ پتہ نہیں کوئی گواہ۔ کہ جس طرح یہاں تمہاری کوئی گواہی نہیں دے سکتا، میں تمہیں نہیں مانوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے اس سیدانی کی گواہی کے لیے کہا تھا کسی سے، اور تم نے اسے روٹی نہیں دی، وہ میری ذریت سے تھی،
تم نے روٹی نہیں دی اس کی اتنی بچیاں تھیں. اگر تم اس کو دے دیتی یہ چیزیں تو یہ محل جو ہے نا زمرد کا تمہیں دے دیتے. اس کی آنکھ کھلی، جلدی سے اس نے اپنے فوجیوں کو دوڑایا. رات کے اس پہر میں کہا جلدی سے ڈھونڈو وہ عورت و بچیاں کہاں ہیں. رات میں بھاگے دوڑے پھرے، پوری فوج لگ گئی. کیا وہ خیریت تو ہے رات کے وہ، یعنی اگر رات کے وہ آرمی رولنگ شروع کر دی یا رینجرز و پولیس، آپ کہیں گے کوئی بڑا معاملہ ہوا ہے، کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ لوگ. اس کے بعد یہ داروغہ تک پہنچ گئے. کسی نے کہا وہ داروغہ کے گھر میں جاتے ہوئے نظر آئے تھے. یہ بادشاہ صاحب پہنچے. اب وہ جو ہمارے مکتب فکر کی مسلمان عورت و بچیاں ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو، 1000 دینار تمہیں دے دوں گا. اس مجوسی نے کہا تم لاکھ بھی دو گے تو نہیں دوں گا. کہ نہیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان کو رکھنا. تو اس مجوسی نے کہا تمہیں کیوں فکر پڑ گئی ان کی، تم نے تو روٹی نہیں دی تھی انہیں. کہ یہ بات چھوڑو کیوں فکر پڑ گئی. اس مجوسی نے کہا جو خواب تم دیکھ کر آئے ہو وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے. کہ کون سا خواب؟ کہ جو تم نے دیکھا ہے. تمہیں محل نہیں دیا، میں نے جب ان بچیوں کو رکھا، میں نے جیسے ہی وہ خواب دیکھا، میں نے اور میری زوجہ نے، بچیوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ محل مجھے مل چکا ہے. اب جب مجھے مل گیا تو میں بچیوں کو، عورت کو تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ آپ اندازہ کریں. میں ابھی اس واقعے کو جب کتاب میں پڑھ رہا تھا سوچنے لگا، جب کسی یتیم سید کی مدد کرنے پہ رسول مجوسی کو عنایت کر سکتے ہیں، آپ تو پھر مسلمان و سادات ہیں، آپ تو پھر شیعہ ہیں. جس کی استطاعت ہے، جس کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے لیے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے نا، ہے ہی نہیں اس کے پاس. عزیزان محترم، اب میں نے گفتگو اور کلام تمام کیا کہ ان لوگوں، ان بچیوں کی حمایت کرنے والے ان بچی کو دینے والے تھے، لیکن حسین کی بیٹی کی کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علمدار نیٹ ورک کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.